नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला आप सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक को हमारे लिए बरकतों वाला, रहमतों वाला, फजीलतों वाला महीना बना दे और इस माह मुबारक की बरकतों से हमारे दिलों को नफाक, बुग़्ज़, हसद, कीना और बुरी आदत से बचा के अपनी इत्तबा और अपनी फरमाबरदारी में लगा दे। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाला बना दे। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की बरकत से इस कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को हमारे लिए ज़रिया निजात बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह चौथे पारे का आगाज़ है और हमने अभी तक देखा है 142 आयत। 142 आयत में हमने क्या देखा है वो मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। पिछली दो आयत मुबारक में हमने देखा था कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता और जो इंसान अपने आप को मेरे लिए खालिस कर लेता है, यानी कि इंसान अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल करके अपने आप को अपने रब के ताबे कर लेता है, अपने रब की अताअत और फरमाबरदारी में लगा देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है कि ऐसे लोगों के लिए मैं उनके दुश्मनों को मिटा देता हूँ। यानी कि उनके जो मुखालफीन होते हैं उनका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे बहुत खुशखबरी सुनाई है कि जो अपने आप को खालिस करते हैं, अपने रब की अताअत और फरमाबरदारी में अपने आप को लगा लेते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला मिटा देगा काफिरों को, यानी कि उनके दुश्मनों को निस्तो नबूद कर देगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुमने गुमान कर लिया कि मैं तुम्हें जन्नत में ऐसे ही भेज दूंगा? ये बहुत अहम सवाल है कि हमें जन्नत में जाने के लिए क्या करना ज़रूरी है, हमारे अमाल कैसे होंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैंने तो अभी तुम्हें जाना ही नहीं है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला का कहने का इस जगह मेन मकसद ये है कि तुम्हारी नीयतों को अभी तक मैंने परखा ही नहीं है, तुम्हें आजमाइश से गुजारा ही नहीं है। और जान ले आजमाइश के बगैर, परखने के बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। जो लोग कहते हैं ना कि हम मसाइल में घिरे हुए हैं, हमारा सांस बंद हो रहा है, हमारे साथ इतने मसाइल हैं कि किसी को बताते हुए भी अब शर्म आती है कि इस कदर मसाइल हैं, लोगों ने कहना है कि तुमने तो ये काम ही पकड़ लिया। तो उनके लिए खुशखबरी है, ये जो आजमाइशें हैं ये असल मंजिल की जो है पासपोर्ट वो समझ लें। आप इस पे साबित कदम रहेंगे, इसको महफूज रखेंगे, अपने अमाल को दुरुस्त करेंगे यहाँ से, तो आपको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का मालिक बना देगा। और याद रखें आजमाइशें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसलिए इंसान के ऊपर भेजता है ताकि वो बंदा जो दुनियादारी के कामों में मसरूफ़ है, अपने आप को दुनिया के कामों में लगा रखा है, वो दुनियावी कामों को छोड़ के मेरी तरफ आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला को शिरक नापसंद है और अल्लाह तबारक व तआला चाहता है मेरा बंदा और मेरे दरमियान कोई तीसरी चीज़ ना आए। और यही फितरत इंसान के अंदर भी है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है, ख्वाह वो माँ बाप हैं, वो बहन भाई हैं, वो हस्बैंड वाइफ हैं, या कोई भी उनका रिलेशन है, वो यही चाहते हैं कि हमारे दरमियान कोई तीसरा ना हो। और जब भी कोई तीसरा आता है तो क्या होता है, वो रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है। यहाँ पे भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही आजमाइश की शर्त रखी है कि मैं आजमाइशों में डालूँगा, मैं तुम्हें चेक करूँगा तुम्हारा लेवल कहाँ तक पहुँचा है। अगर तो वो लेवल
ایمان کا جو ہے مومن والا لیول بن جائے گا تو جنت کے مالک تم ہو۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر یہ کمی کوتاہی ہے، میں نے ان کو درست کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جانا ہے۔ یاد رکھیں جنت میں جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کا بھی ایک ہی راستہ ہے جس کا نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ آپ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کی جتنی بھی فرما برداری کر لیں، آپ کو جنت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ آپ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں دونوں جگہ کامیاب تب پائیں گے جب آپ کو اپنے رب سے محبت ہوگی، اپنے نبی سے محبت ہوگی۔ دیکھیں انسان جو محبت کرتا ہے نا، خالص محبت کرتا ہے، اخلاص والی، وہ انسان اپنے محبوب کی ہر اچھی چیز کو اپناتا ہے، ہر چیز کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ وہ کیسے کھاتا ہے، کیسے پیتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، کیسے ملتا ملاتا ہے، کیسے اس کے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، کیسے اس کے اخلاق ہے، کیسے اس کا لہجہ ہے، کیسا اس کا لباس ہے، کیسے اس کا اٹھنا ہے، کیسے اس کا بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزوں کو وہ غور سے توجہ سے دیکھتا ہے، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بالکل سیم اپنے محبوب جیسی کام کروں۔ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتی ہے آپ کی، جب آپ اپنے رب کے اخلاص میں، اپنے رب کی محبت میں اپنے آپ کو بدلتے ہیں۔ دیکھیں سٹارٹنگ میں ہر دفعہ کہتے ہیں سٹارٹنگ میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے، ضرور ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ جو سفر ہوتا ہے نا بہت ہی خوبصورت ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ انسان اپنی من پسند چیز کو، من پسند شخص کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کس لیے؟ کہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا رب کا وعدہ سچا ہے، میرا رب مجھے ہر وہ چیز عطا کرے گا جو میرے حق میں بہتر ہے، تو آسانی کے ساتھ ہر معاملے میں اپنے رب کو گواہ بنا کے اس کام کو اللہ کی سپرد کر دیتا ہے کہ یا اللہ یہ کام میں نے تیری سپرد کیا، یا یہ انسان جو ہے یہ میرے لیے بہت خاص ہے، لیکن میں تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتی، اے اللہ تو مجھے اس معیار پہ لے جا کہ اس انسان کو میرے لیے کن فرما دے، میرے لیے محرم بنا دے، یا میرے والدین کے دلوں میں جو میرے لیے محبت کی کمی ہے یا اللہ وہ پوری کر دے، یا میرے بہن بھائیوں کے دلوں میں جو میرے لیے بغض، حسد، نفرت، کینہ ہے، یا اللہ اس کو نکال دے، میں یہ معاملہ تیرے سپرد کیا۔ آپ یقین کریں آپ کی سوچ سے بڑھ کے آپ کو رسپانس ملے گا۔ میں اکثر آپ لوگوں کو اپنی بڑی بھابھی کی مثال دیا کرتی ہوں کہ میری بھابھی جو ہیں وہ بالکل یعنی کس طرح کی تھی کہ ہماری جو گھر کا ماحول تھا اس سے بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بالکل ویسے ہی بن گئی ہیں جیسے کہ ہم لوگوں کا ماحول تھا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند فرما رہا۔ اب وہ قدم قدم پہ ہر چیز کو دیکھتی ہیں، توجہ کرتی ہیں کہ یہ کام ایسے کرنا صحیح ہے، یہ کام ایسے کرنا صحیح ہے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا اپنے دل میں رب کا ڈر پیدا کرنا، یہ بہترین چیز ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ میں ہر اس کام سے دور ہو جاؤں جو میرے رب کے ناراضگی کا باعث ہے، تو یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکون بھی دیتا ہے، اطمینان بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اجر عظیم ملتا ہے، کیونکہ آپ جنت کے حصول کے لیے اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں، تو لازمی سی بات ہے جس چیز کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور وہ کل دے گا، لیکن آج جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزتوں والا مقام عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں آزماتا ہوں جہاد میں، جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، ان کو
دشمنوں کے سامنے لا کے، اور جو جہاد پہ نہیں جاتے جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، ان کو کسی ایسی آزمائش میں ڈال کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کتنا صبر ہے، کتنا یقین ہے، کتنا بھروسہ ہے اور کتنا توکل ہے۔ جب ہم میں یہ چیزیں آ جائیں گی، ہم اپنے رب پہ یقین کریں گے، ان کے وعدوں پہ یقین کریں گے، جب ہمارا ایمان اس قدر پختہ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ ہمارے رب کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہے، جب ہمارا تقوی اس طرح ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ یہ جو آزمائش آئی ہے، یہ جو پریشانی آئی ہے، میری گناہوں کی وجہ سے ہے، اور فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے کہ اللہ میں بڑی گناہ گار، بہت گناہ گار ہوں، یا اللہ تیری بندی ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت زیادہ گناہ گار ہیں، پر تیری بندیاں ہیں، تو اللہ کو ہم پہ پیار آتا ہے، ہماری دل کی فیلنگ چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو اس نے گناہ تو کیا ہے، لیکن یہ مان بھی رہی ہے کہ اللہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میں تیری بندی ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آزماتا ہے، اور اس آزمائش کے بعد انعام ہمیں کیا ملے گا؟ جنت الفردوس۔ اور جنت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کو کوئی آنکھ نہ دیکھ سکتی ہے، نہ کوئی زبان بیان کر سکتی ہے۔ جنت ایسی جگہ کا نام ہے جہاں پہ سکون ہے، جہاں پہ راحت ہے، اور جہاں پہ آپ کے نبی کا دیدار ہے، جہاں پہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو سوچے کس قدر خوبصورت جگہ ہوگی وہ، جہاں پہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو کیا ہم اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ لازمی کر سکتے ہیں، صرف اور صرف ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے۔ جب ہمارا اخلاص پورا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے گا، تو ہمارے لیے یہ کوشش بہت آسان ہو جائے گی الحمدللہ۔ یہ تھی پچھلی آیات مبارکہ کا خلاصہ۔ اب دیکھتے ہیں آج کی دو آیات مبارکہ، اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے لیے خالص کر لے، ہمیں کمی کوتاہیوں سے دور فرما کے ہمارے دل کو اس قرآن کے ساتھ منور فرما دے، آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، تم تھے، تمنون الموت، تم تمنا کرتے تھے موت کی، من قبلی، اس سے پہلے، ان، یہ کہ، تلقوہ، تم ملو اس سے، فقد، تو یقیناً، رأیتموہ، تم نے دیکھ لیا اس کو، وانتم، اس حال میں کہ تم، تنظرون، تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وما، اور نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا، مگر، رسول، ایک رسول، قد، یقیناً، خلط، گزر چکے ہیں، من قبلی ہی، اس سے پہلے، رسول، کئی رسول، افعین، تو کیا اگر، ماتا، وہ وفات پا جائیں، او قتیلا، یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم، تو تم پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، ومن، اور جو شخص، ینقلب، پلٹے گا، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر، فلن، تو ہرگز نہیں، یضر اللہ، وہ نقصان پہنچائے گا اللہ کو، شیئن، کچھ بھی، وسیجزی اللہ، اور ان قریب جزا دے گا اللہ تعالیٰ، شاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ یہ تھی آج کی ہماری دو آیات مبارکہ۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ تمنونا، تم تمنا کرتے ہو، میم نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے، تلقوہ، تم ملو گے اس سے، لام قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، رأیتموہ، تم نے دیکھ لیا اس کو، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، انقلبتم، تم پلٹ جاؤ گے،
کاف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے، علا آقابکم اپنی ایڑیوں کے بل، عین قاف با اس کا روٹ ورڈ ہے، ینقلب پلٹے گا، قاف لام با اس کا روٹ ورڈ ہے، علا عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، عین قاف با اس کا روٹ ورڈ ہے، یضر وہ نقصان پہنچائے گا، ضاد را را اس کا روٹ ورڈ ہے، وسیجزی ان قریب جزا دے گا، جیم زا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، شاکرین شکر کرنے والوں کو، شین کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے آج کے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں مختصر سی تفصیل۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم ملو اس سے، تو یقیناً اس نے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور بلا شبہ یقیناً تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم ملو۔ کون لوگ شہادت کی تمنا آرزو کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے وہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، تو وہ شہادت کی تمنا کی اور آرزو رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے باہر نکل کے جہاد کرنے کا مشورہ دیا۔ ابن ابی حاتم نے اوفی کے واسطے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ حضرات کہتے تھے، کاش ہم کفار کو بھی پھر اسی طرح قتل کریں جیسے کہ بدر کے دن قتل کیا، اور کاش بدر جیسا دن پھر واپس آئے اور ہم فتح کفار کے تہو برباد کر دیں، یعنی کہ اس کو تہس نہس کر دیں اور بہت سارا ثواب کمائیں، یا شہادت اور جنت حاصل کریں، یا زندگی اور مال غنیمت حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے احد کے دن مشاہدہ کرا دیا، اور اس میں ان حضرات کے سوا جن کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا کوئی نہ جم سکا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم تو مرنے یعنی کہ شہادت کی تمنا کر رہے تھے، کیا دشمن سے مڈ بیٹ کی تمنا رکھنی چاہیے، یعنی کہ ان کے ساتھ جنگ کی تمنا رکھنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دشمن کے ساتھ مڈ بھیٹ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ جب دشمن سے لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہو، اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2818۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو یقیناً تم نے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس میں کیا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور 70 افراد شہید ہو گئے، مسلمان ذہنی صدموں کے شکار تھے۔ تب یہ کہا گیا کہ تمہاری ہی چاہت تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو، اب اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا ہے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تمہاری چاہت پوری ہو گئی ہے، تو اب پریشانی کس بات کی ہے؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ موت کو سامنے دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ موت کو سامنے دیکھنے کی بات تائید اور مبالغے کے لیے کی گئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ تم مجاہدوں کی صفحہ آرائی میں، تلواروں کی یلغار اور نیزوں کی بوچھاڑ میں موت کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ یعنی کہ جب جنگ ہو رہی ہو، جب اس طرح کا معاملہ ہو، تو موت جو ہوتی ہے وہ سر پہ لٹک رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں انسان جو ہوتا ہے واقعی اخلاص والا، واقعی ایمان والا، وہی ثابت قدم رہتا ہے، ورنہ بڑے بڑے سرمے جو ہوتے ہیں نا بھاگ نکلتے ہیں۔ ایسی سچویشن جب بنتی ہے تو بڑے بڑوں کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور یہ ثابت قدم اللہ انہیں کو رکھتا ہے جو ایمان کے پکے ہوتے ہیں۔ اور ایسی جنگ جس میں خالصتاً اللہ کی رضا ہو، اپنا کوئی مفاد نہ ہو، نہ اپنی ذات کے لیے، نہ اپنے ریلیٹیو کے لیے، نہ اپنے بہن بھائی کے لیے، یعنی کہ دنیاوی مفاد نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا ہو،
اس میں ثابت قدم رہنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، اور نہیں ہے محمد مگر اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ فوت پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے پر پلٹ گئے گا وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں کرے گا، اور عن قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ غزوہ احد میں جب تیر اندازوں کا دستے کو درہ چھوڑ دیا تو مشرکین نے ان پر حملہ آور ہو گئے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ زخم آئے، خون بہنے لگا، مسلمان منتشر ہو کے کسی کو کسی کا پتہ نہ رہا۔ اس حالات میں کسی نے آواز بلند کہا، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ اس پکار کا مسلمانوں پر بہت برا اثر پڑا، بہت سے لوگ مدینہ لوٹ گئے اور میدان جنگ کو چھوڑ گئے۔ چند افراد تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند افراد کے ساتھ جمع رہ گئے اور مسلمانوں کو بلایا اور بلانے لگے، اِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، میری طرف آؤ اے اللہ کے بندو۔ لوگ پھر جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی۔ اس واقعے کو موضوع بنا کے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کے بارے میں اہم وضاحتیں کی ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول۔ اس سے مراد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے سے مراد ان کی امتیازی خصوصیت ہے، یعنی کہ رسالت ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بشر نہیں ہے، بشر کی خصوصیت نہیں رکھتے، اور نعوذ باللہ اللہ خدا کی صفت رکھتے ہیں کہ اللہ انہیں موت نہیں آئے گی وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا عقائد کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشریت کے جو ہے کیٹیگری میں نہیں ہے، وہ نوری ہیں اور نوری کو موت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ نوری یا بشر جو علیحدہ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بشریت کو موت آئے گی، نوری کو موت نہیں آئے گی، یا جانوروں کو موت نہیں آئے گی، یا چرند پرندوں کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی سانسیں چلتی ہیں، جو چل پھر رہا ہے، جو ایکٹیو ہے، اس کو موت آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، یعنی کہ وہ رسول ہیں، ان کی امتیازی صفت ہے، وہ بشریت کے جو ہے عہدے پہ سب سے اوپر والے عہدے پہ فائز ہیں۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کا عہدہ دیں گے تو یہ ان کی توہین ہوگی، یہ توہین نہیں ہے۔ توہین تب ہوتی ہے جب ہم ان کو بشریت سے نکال کے نوری میں لے جاتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے، سب سے اعلیٰ جو ہے مخلوق وہ ہے انسان۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ مخلوق سے نکال کے معاذ اللہ نوری میں شمار کریں گے تو کیا یہ توہین نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے سب سے اوپر والے لیول پہ ہے، سب سے بڑے عہدے پہ، امام الانبیاء، یعنی کہ تمام انبیاء کے امام ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بشریت کا سب سے اوپر والا درجہ، سب سے، اس کے اوپر درجہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں، یہ ایسا مقام ہے، ایسی منزل ہے جس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم اللہ کی ذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مشترکہ نہیں کر سکتے۔ یہ شرک ہے بہت بڑا، اور اللہ کو شرک پسند نہیں ہے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک کسی صورت میں بھی پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نوری والا ہے، لوگوں نے مائنڈ بنایا ہے کہ ان کا سایہ نہیں تھا، ان پہ یہ نہیں تھا، ان پہ وہ نہیں تھا، یا گنبد حضرہ کا سایہ، یہ ساری من گڑت خود ساختہ باتیں ہیں۔ بشریت پہ جو انسان ہوتا ہے اس کا سایہ بھی ہوتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ ازواج تعلقات بھی رکھتا ہے، وہ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ نوری کے اب یہاں پہ ایک سوچنے والی بات ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نوری کے کیٹیگری میں لے کے جاتے ہیں تو کیا فرشتے کھاتے ہیں؟ کیا فرشتے پیتے ہیں؟ کیا فرشتوں کی بیویاں ہیں؟ کیا فرشتوں کے بچے ہیں؟ فرشتوں کے گھر ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم ان کو اس کیٹیگری میں لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ یہ خصوصیت ہے ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری کی کیٹیگری میں لے کے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ایمان جو ہے اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، ہم نے خود سے احاطہ نہیں بنایا، یہ ایمان ہمیں، یہ یقین ہمیں حدیث مبارکہ سے ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بہت ساری ایسی حدیثیں نقل کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی، جس میں بہت ساری تعداد میں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ موت نہیں ان کو آئی، وہ پردہ کر گئے، تو زندہ رہنا اور ہمیشہ قائم رہنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت کے علاوہ کسی کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ تا حیات وہ زندہ رہے یا ہمیشگی کی زندگی اس کے پاس ہو۔ ہاں، ہمیشگی کی زندگی ہوگی جب ہم جنت میں جائیں گے۔ ہماری جو دنیاوی زندگی ہے، یہ چند سال جو ہم گزار رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں موت آئے گی، اور موت آنے کے بعد ہم کیا ہے، جب جنت میں جائیں گے تب ہماری زندگی جو ہوگی وہ ہمیشگی والی ہوگی۔ وہ رسولوں میں سے کوئی انوکھے رسول نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، بلکہ وہ ان رسولوں کی جنس سے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی کہ آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی ذمہ داریاں اپنے رب کے پیغام پہنچانا اور ان کے احکام کو نافذ کرنا، اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں تھے، اور نہ ہی ان کی بقا اللہ تعالیٰ کی احکام کی اطاعت کے لیے کوئی شروط تھی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچایا اور وہ وفات پا گئے، یعنی کہ ایک مقصد کے لیے نبیوں پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا گیا، جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو ان کو موت آ گئی، اور وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو کے جنتوں میں اعلیٰ مقام پہ فائز ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت آئی تو اس ٹائم حضرت ابو بکر صدیق اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے پاس کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے جو مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ نبی کی اتباع یعنی کہ نبی کو پوچھ رہے تھے، نبی کی عبادت کر رہے تھے، وہ جان لے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اور وہ اپنا عقیدہ درست کریں، کیونکہ ہر جاندار کو موت کے ذائقہ نے چکھنا ہے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور اس میں جو اہم الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں، تو قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ ان کا عقیدہ درست ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے کہا ہے، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، بے شک آپ نے بھی مر جانا ہے اور بے شک انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، تو یہ گستاخی نہیں ہے،
کیونکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، اور ہم اللہ کے کلام کی بات آگے پھیلائیں گے، نہ کہ خود ساختہ اپنی سمجھ کے حساب سے۔ دیکھیں، دین میں اپنا سمجھ کا استعمال کرنا حرام ہے۔ ہم اپنی من چاہی طرز زندگی کو دین کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو کام ہے یہ بہتر ہے۔ اگر ہم شریعت کی اس حکم کو اس طرح کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، نہیں، شریعت نے جیسے حکم دیا، جیسے کیا، ویسے ہی ہم کریں گے، جس سے منع کیا ہم اس سے رک جائیں گے۔ ہماری عقل اس کو مانتی ہے، نہیں مانتی، ہمیں سمجھ آ رہی یا نہیں سمجھ آ رہی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جانتا ہے؟ میں نے حکم کیا ہے، میں نے احکام بھیجا ہے، اس کی بس تم پیروی کرو، بس چھوڑ دو۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تب بھی تم کرو، تمہیں سمجھ آ رہی ہے تب بھی تم کرو۔ اور جو سمجھ نہ آتے ہوئے بھی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بہت زیادہ اجر دے گا، کیونکہ ان کی سمجھ میں بات نہیں بھی آئی، لیکن اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کر لیا۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تو کیا اگر وہ فوت پا جائے یا قتل کر دیے جائیں تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کہ پس منظر میں کیا واقعہ ہے؟ تو کیا اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کر دیے جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ احد کے میدان میں ایک شخص نے آواز دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ یہ سنتے ہی بعض مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب مشرکین کے ساتھ جنگ کا کیا فائدہ؟ یہ ذہنی تبدیلی تھی۔ جس طرح احد کے معمے میں مسلمانوں کی جسمانی طور پہ شکست کھا رہے تھے، ایسے ہی وہ ذہنی طور پہ بھی پستی کی طرف جا رہے تھے۔ لوگوں نے ہتھیار چھوڑ دیے، کچھ میدان جنگ سے بھاگ نکلے، ہر طرف مایوسی کے ڈیرے ڈل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا قتل کر دیا جائیں، یہاں پہ لفظ کیا آیا ہے؟ مر جائیں یا قتل کر دیا جائے، تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ دعوت دینے والے پیغمبر سے محبت اگرچہ ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد ایمان کی ضرورت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ پیغمبر کے جانے کے بعد ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کچھ ایسا معاملہ ہوتا تو ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اپنی جنگ کو جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ کر رہے تھے؟ وہ نہیں رہے تو تم چھوڑ دے۔ تم دین اسلام کے لیے جنگ نہیں کر رہے تھے، تم اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے جنگ نہیں کر رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے رسول بھی آئے تھے اور چلے گئے، لیکن دین جو ہے زندہ رہا، یعنی کہ اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت قائم دائم ہے، تھی اور رہے گی۔ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایڑیوں کے بل الٹ پھر جائے۔ انقلبتم علی اعقابکم، تم اسلام سے کفر کی طرف پلٹ جاؤ۔ یعنی کہ جو انسان ایسی حالت میں، جنگ میں یا ایسی جگہ پہ پلٹتا ہے تو وہ کس پہ پلٹتا ہے؟ اپنے ایمان سے پلٹتا ہے۔ وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہوتا جو اس کو حکم ملا ہوتا، اس قرآن کا، اللہ کی شریعت کے نافرمانی کرتے ہوئے وہ واپس لوٹ رہا ہوتا ہے کفر کی طرف۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو شخص اپنی ایڑیوں کے پر پلٹے گا وہ اللہ تعالیٰ کا ہر کس کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا عام ان زندگی میں انسان دین سے الٹ پھر جاتا ہے؟ ایسا کب کب ہوتا ہے؟ انسان جب اپنی خواہشات کو مطلوب ہو جاتا ہے تو دل کی مرضی پوری کر لیتا ہے، تو یہ ممکن ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے، عین اس موقع پر انسان دین سے الٹ پھر کر خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم جب شریعت کو چھوڑیں گے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں مصروف کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا دین سے پھر جانا ہے۔
ہم دین کو چھوڑ کے دنیا آباد کرنے کے چکروں میں ہے، جبکہ دنیا بہت مختصر سی ہے۔ معاشی دباؤ کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے الٹ پھر کر معاشرے کے افراد کی پسند کے مطابق کام کرتا ہے، تو یہ کام دین سے پھرنے کی قیمت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کیا کریں، دنیا دار ہیں، دنیا بھی تو رکھنی ہے۔ تو یہ سوچ لیں کہ آپ دنیا رکھنے کے چکروں میں دین کی قیمت لگا رہے ہیں۔ آپ چند دن کی زندگی کی خاطر اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، عن قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کن شکر کرنے والوں کو جزا دے گا؟ عن قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، ان کو دنیا میں غلبہ عطا فرمائے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو الٹے پاؤں نہیں پھرتے بلکہ اطاعت پر قائم رہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دین کے لیے جنگ کی اور اپنے رسول کی ان کی زندگی میں اور ان کے وفات کے بعد بھی اتباع کی۔ ان کا نام شاکرین ہے رکھا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسلام پر شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت اسلام پر شکر ادا کیا جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو شخص اپنے دین پر یقین رکھتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے بصارت رکھتا ہے، وہ رسول کی وفات پر دین سے نہیں پھرتا، کیونکہ وہ اپنے رب کے لیے جہاد کرتا ہے، رسول کے لیے نہیں، جیسے کہ پہلے انبیاء کے ساتھی تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی تو لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کو حاصل کیا، اور جس نے اس آیت کو سنا بے اختیار اس آیت کی تلاوت شروع کر دی۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میرے پاؤں مجھے اٹھائے نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ میں گر گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4454۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، عن قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو جزا دے گا۔ شکر گزار کون ہے؟ شکر گزار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر پہچانتے ہیں، جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ ثابت قدمی عملی شکر ہے۔ امام ابن رقم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا جو مفہوم مضمون ہے، اس میں جس کی سزا کا ذکر ہے، اس کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کھل کے سامنے آئی، اور بہت سے منافقین ضعیف ایمان کے لوگوں نے مرتد ہو گئے، جو محض لوگوں کو اسلام پر ثابت قدم رہنے، جو مخلص لوگ اسلام پر ثابت قدم رہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عزت اور فتح اور نصرت کو سے نوازا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بہت سارے ایسے لوگ سامنے آئے جو منافق تھے اور جو کمزور ایمان کے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، تو اب ہمارا سربراہ تو کوئی رہا نہیں، تو اب ہم کیا کریں گے۔ جو مخلص رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزتیں دی، فتح یابی دی اور نصرت دی۔ آپ یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آیا تو بہت ساری ایسی جگہ کو انہوں نے اسلام کے دائرے کے اندر کر لیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اخلاص، یہ محبت اللہ کے ساتھ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ ایک مشن لے کے آئے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد ان کی قوم کے معززین سے مراد اہل علم لوگ، ان کی سپرد ہوتی ہے وہ ذمہ داری، وہ مشن، اور وہ مشن کو پورا کس طرح کرتے ہیں؟ وہ مشن کو ایسے پورا کرتے ہیں کہ وہ نہ خود اس پہ چلتے بلکہ خود اس پہ چلتے ہیں، اور ساتھ میں ان لوگوں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک داعی اللہ کا جو کام ہوتا ہے کہ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ لوگوں کو جوڑتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ شاکرین میں شامل ہوں گے۔ شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟
شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر ادا ہو سکتا ہے۔ شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی احسانات کا شعور سے بھرپور ہو اور زبان سے ان کا اعتراف ہو۔ شکر گزاری تب پیدا ہوتی ہے جب مومن اللہ تعالیٰ کی دین اسلام کی نعمت کو پہچانے۔ انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ کیسے بیدار ہوتا ہے؟ انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ تب بیدار ہوتا ہے جب وہ رب کی صفات سے اس کی عظمت کا شعور حاصل کرتا ہے۔ دنیا کی بجائے آخرت کو سب سے زیادہ سب کچھ سمجھنے کے بعد انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی آیت مبارکہ، اور جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے اور ثابت قدم رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھے، ہمیں دین پہ چلنے والا بنائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اس قرآن کی روشنی سے منور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اپنے غائب کے خزانے سے ان کی رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کرور رحمت نازل فرمانا۔ اے اللہ میرے والدین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنانا۔ اے اللہ جو ان کے والدین حیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمانا، اور ان کو بچوں کی ان کو خوشیاں دیکھنا نصیب فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔